अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है इस माने में कि जिस तरह से मुसलमान ख़ास करके पढ़े लिखे तबका के लोग गौर व फिक्र करने पे मजबूर हैं, परेशान हैं कि भाई मुसलमान ही क्यों पिट रहा है। बर्मा में मुसलमान पिटा, या स्पेन हुआ, या इराक़ हुआ, या सीरिया हुआ, या और भी जगह मुसलमान ही दुनिया में क्यों जलील हो रहा है। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के चहीते नबी के उम्मती हैं, उसके बाद ही मुसलमान क्यों पिट रहा है। तो ये बड़ा गौर करने वाली बात है, मुहासबे करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, अल्लाह की मर्जी के बगैर हम कहते हैं ना कि दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता, और ये हमारा ईमान है, ये यकीन है। तो ये बर्मा या सीरिया या इराक़ या स्पेन जो भी हुआ, क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हुआ? अगर ये सोचते हैं तो ये ईमान से ही जाएंगे। ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो हमारे ऊपर अजाब क्यों आ रहा है, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें गौर फिक्र करना चाहिए। तो अजाब के एक्चुअली 5 पहलू हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि अजाब के मुस्तहिक कौन लोग होते हैं। दूसरा, अजाब जो है उस कम्युनिटी पे कब आता है जो डिनायर है, जो इनकार करने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले हैं। और अजाब बिलीवर पे कब आता है, मोमिनों पे, मुसलमानों पे कब आता है अजाब, जो मानने वाले हैं। फिर अजाब आता ही क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, अल्लाह उस अजाब से क्या चाहता है। और 5वां चीज़ है कि इस अजाब में अल्लाह किसकी हिफाजत करता है, अल्लाह किसको बचाता है, अल्लाह किसकी मदद करता है। तो ये 5 पहलू हैं अजाब के। अगर हम इन 5 पहलू को समझ में आ गया हमें, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊपर अजाब क्यों आ रहा है। हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें अजाब से बचने के लिए क्या करना चाहिए। और हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हम अजाब के मुस्तहिक क्यों हुए। असल इल्म सबसे बड़ी चीज़ है, और इल्म का सोर्स जो है वो कुरान है और सुन्नत है। तो हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई भी हालात आए, हम कुरान की रोशनी में देखें कि यह हालात हमारे ऊपर क्यों आ रहे हैं। कुछ तो वजह होगा। अल्लाह के यहाँ कानून आलन टॉप नहीं है कि कभी यहाँ अजाब दे दिया, कभी उसको पिटवा दिया, कभी वहाँ हुकूमत छीन लिया, कभी जो मर्जी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का कानून है, और अल्लाह ताला की कानून कुरान में आता है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे, शुरू से आखिर क़यामत तक। इसलिए कहा जा रहा है जो कुरान में जो नबियों की कहानी है, एक्चुअली वो कहानी नहीं है, वो उसमें हमारे लिए पैगाम है, इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत है। और बगैर कुरान पढ़े हुए, बगैर कुरान समझे हुए, बगैर कुरान से इंस्ट्रक्शन लिए हुए हम किसी भी हालात से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये उम्मत अजाब के मुस्तहिक क्यों हो जाती है, मुसलमान अजाब के मुस्तहिक क्यों हो जाता है। बगैर मुस्तहिक हुए हुए अजाब आता नहीं। अल्लाह का एक कानून है और अल्लाह उस कानून के तहत ही चलता है। तो बगैर मुस्तहिक हुए हुए अल्लाह ताला अजाब में नहीं डालता। तो हम अजाब के मुस्तहिक क्यों होते हैं, इसमें एक पहलू पे जो गौर करने वाली बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे, कोई नए नबी नहीं आएंगे। और इससे पहले अगर आप देखें तो बनी इसराइल की कौम में लगातार नबियों का सिलसिला चलता रहा, बल्कि बैक वक्त कई बार तो 2-2 नबी मौजूद रहे। तो एक तरफ इंसानियत के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि लगातार वहाँ नबी मौजूद रहे, लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। इतनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। और एक तरफ अल्लाह किसी नबी को नहीं भेज रहा, अल्लाह किसी रसूल को नहीं भेज रहा, और क़यामत तक लोग आ रहे हैं। तो ये बड़ी ख़ास इम्पॉर्टेंट की हामिल बात है कि फिर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी जो जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, कि इसके बाद ये काम जो नबियों वाला काम है ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगी। ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी सआदत है। इससे पहले ये किसी को नहीं दिया गया। तो ये ख़ास हमें समझना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये काम उम्मत
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جو پیغام پہلے رسول پہنچایا کرتے تھے، جو پیغام پہلے نبی پہنچایا کرتے تھے، وہ پیغام اب ان کو پہنچانا ہے۔ یہ پہنچانا ہے۔ آپ اور ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو نماز کے زبردستی نہیں پڑھا سکتے، ہے نا۔ ہمیں تو صرف پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم بتاؤ اللہ کون ہے، رب کون ہے، کائنات کا پرمیشور کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لوگوں تک صرف پہنچانا ہے، ہمیں صرف اسی کا مقلب بنایا گیا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 28 بار آیتیں نازل ہو گئی کہ یا رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ یہ ذمہ داری سے بھاگنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو یہ عذاب کے لیے ہمیں وقت دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں ہم نے ایمان دیا ہے یا مسلمان اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ساری انسانیت کی خیر خواہی کرو، لوگوں کو معروفات کی طرف بلاؤ، منکرات سے روکو۔ تو یہ خیر خواہی تو دور کی بات، خود شرک میں لگ گیا، خود برائی میں لگ گیا، خود آیتوں کی نافرمانی کرنے لگا، خود قرآن اس کی زندگی سے غائب ہو گیا، خود بدکاریوں میں مبتلا ہو گیا، مزار میں شرک ہو رہا، درگاہ میں شرک ہو رہا، ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو میں اس میں شیئر کر رہا ہوں کہ مطلب ایک بریلوی مسلک کا جنازہ، اس میں کہہ رہے کہ کوئی دیوبندی اور کوئی یہ دوسرے مسلک کے لوگ نماز نہ پڑھیں۔ تو ہم تو خود عذاب کو مستحق ہو رہے ہیں۔ تمام حضرات یہ اعلان سماعت فرمائے کہ اس جنازہ مبارک کے اندر کوئی بھی وہابی دیوبندی گستاخ رسول شرکت نہ کرے، ورنہ اگر شرکت کرتا ہے اس کی بے عزتی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یہ مبارک جنازہ شریف کے اندر کوئی بھی وہابی دیوبندی شرکت نہ کرے۔ تو عذاب کے مستحق اگر ہیں تو عذاب آئے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر ہم عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے تو اللہ کیوں عذاب لائے گا۔ اب دوسرا بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان پہ ہی کیوں عذاب آتا ہے، دوسروں پہ کیوں نہیں عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکر وما کنا ظالمین، میں نہیں ہلاک کرتا یا نہیں ہلاک کرنے والا کسی بستی کو جب تک وہاں کوئی ڈرانے والا نہ چلا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسے اگر ہم غور سے سمجھ میں تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قانون الن ٹاپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی بستی کو ہلاک نہیں کروں گا یا نہیں ہلاک کرنے والا جب تک کوئی ڈرانے والا نہ چلا جائے۔ یہ قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم نوح کی واقعہ ہمیں کیا بتا رہی کہ وہ قوم کو حجت قائم کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو نجات دی، جنہوں نے انکار کیا اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ باتیں آج بھی ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ جب تک کسی کو کچھ بتائیں گے نہیں تو وہ ڈینائر میں آئے گا ہی نہیں نا۔ آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں تو اس نے ڈینائی کس چیز کا کیا۔ پیغام پہنچانا حجت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا تو پھر آپ مستحق نہیں رہیں گے۔ تو پیغام پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پرمیشور کی باتیں بتائی جائے، زندگی کا مقصد بتایا جائے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، ایمان نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنی بات تو بتا سکتے ہیں۔ یہ بات بتانا عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہے کہ عذاب بلیور پہ کیوں آتا ہے، مسلمانوں پہ کیوں آتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ہدایت دی قرآن میں، قیامت تک کے لیے دی۔ کل امثال، ساری مثالیں موجود ہیں، کل تفاصیل، ساری تفصیلیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تمہارا رب نہیں ہلاک کرتا کسی بستی کو اگر وہاں کے لوگ رہنے والے مصلحون ہوں۔ ایک ہوتا صالحون، صالح لوگ، اور ایک ہوتا مصلحون۔ صالح کہتے ہیں جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، خود نیکی پہ چلتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور مصلحون وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ آج ہمارے کمیونٹی میں دیکھیے لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں،
مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہی نہیں بولتا، ارے نہیں ان کا معاملہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہم کیوں اس میں پڑیں۔ آپ کے گھر میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، جہیز لیا جا رہا ہے، آپ کا بھائی اپنے بیٹے کا جہیز لے رہا ہے، لیکن وہ نہیں بولے کہ میرے بھائی سے تعلق خراب ہو جائے گا۔ بارات جا رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، نہیں بولتے بھائی خالہ سے تعلقات خراب ہو جائے گا، پھوپھی سے تعلقات خراب ہو جائے گا، بہنوں سے تعلقات۔ تو آپ اپنے گھروں میں ہی جو منکرات ہے اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں اصلاح کرتے کہ بھائی ہمارے تعلقات، ہم تعلقات کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تعلقات اللہ کے قانون سے بڑا نہیں ہے، تعلقات توڑنا نہیں ہے، لیکن ہمیں سے بولنا ہے، یہ بولنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا رب یوں ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر لوگ رہنے والے مصلحون ہوں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بولنے والے بنیں، ایک دوسرے کو ٹوکیں، غلط چیزوں میں ٹوکیں۔ منکرات جو آس پاس مسلمانوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہے، جو غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو بولیں۔ بولنا فرض ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن بولنے پہ ہی اللہ کا سارا معاملہ ہے، صرف بولنے پہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اب عذاب آتا کیوں ہے، یہ ایک چوتھا پہلو قرآن میں اس چیز کو بھی سمجھایا۔ قرآن میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِقَنَّهُمْ عَذَابُ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کی ہولناکی اور جہنم کی ہولناکی سے پہلے چکھاتے رہیں گے تاکہ تم لوٹ آؤ۔ لوٹنا مقصد ہے، عذاب سے مراد جو ہے لوٹانا ہے۔ عذاب ہمارے لیے ایک طرف سے صرف مصیبت نہیں ہے، راحت بھی ہے، تاکہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے، ہمیں لوٹایا جائے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، پیور دین کی طرف، ہے نا۔ ہماری برائیوں سے آگاہ کیا جائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ عذاب آتا ہی ہے تاکہ ہمیں لوٹایا جائے قرآن کی طرف، اور لوٹیں گے تب جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ہم بھٹکتے ہیں تب جب ہم قرآن چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھے، میننگ کے ساتھ پڑھے، اور اس میں دیکھے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے کیا ہے۔ اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے تو جو لوگ جانتے ہیں، جو علماء ہیں، جو اور لوگ ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں، پوچھے۔ آج کے ڈیٹ میں تو ہمارے لیے اتنی چیزیں آسان ہو چکی ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہر چیز موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ساری ویڈیو موجود ہے، ہر ٹاپک پہ ویڈیو موجود ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہا ان کی تفسیر دیکھیں، ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اور بھی علماء کتابیں موجود ہیں۔ تو عذاب آنے کا مقصد ہوتا ہے لوٹانا۔ اس کا مطلب ہم اپنے جگہ پہ نہیں ہیں، ہم دین پہ نہیں ہیں، ہم اسلام پہ نہیں ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن ایکچولی ہم دین پہ ہے نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیے مزار میں کیا ہو رہا، شرک ہو رہا، درگاہ میں کیا ہو رہا، شرک ہو رہا ہے نا، اور یہ فرقہ پرستی یا مسلک پرستی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک دوسرے مسلمان کو کافر بول رہے ہیں۔ تو کافر بولنا سے بچنا ہے، اور ہمیں لوگوں کی اصلاح کی سوچنا ہے کہ بھائی ہم کیسے اصلاح کریں۔ ہمیں بولنا ہے، اس کے لیے بولنا پڑے گا، بولنے ہی پہ سارا معاملہ ہے۔ اب ہے پروٹیکشن آف اللہ، اللہ کس کو عذاب میں بچاتا ہے، یہ پانچواں ہے اور آخری بات ہے کہ بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ منکرات سے روکیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بالکل سمپل، منکرات ہی دین کو خراب کرنے کا جڑ ہے۔ منکرات سے روکنا عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور منکرات میں سب سے بڑا منکر کیا ہے، وہ شرک ہے، کفر ہے۔ پھر جھوٹ بولنا بھی منکرات ہے، دھوکہ دینا بھی منکرات ہے، زنا کرنا بھی منکرات ہے، کم تولنا، کم ناپا۔ تو یہ آپ کے سامنے اگر ہو رہا ہو اور آپ نے نہیں روکا تو آپ مصلحون میں نہیں ہیں، آپ منکرات سے روکنے والوں میں نہیں ہوں گے۔ بولنا ضروری ہے، وہ رکے چاہے نہ رکے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں کیوں بولوں، یہ تو رکتا ہے نہیں، یہ تو سنتا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کا کام ہے بولتے رہنا۔ آپ بولیے تو اللہ کی آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ یوم سبت کی کہانی میں نے پچھلے ویڈیو میں، دوسرے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی جس کو سنیچر کے دن منع کیا تھا یوم سبت میں کچھ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ، 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک یہ گناہ کرتا تھا، ایک اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کہیں کہ تہجد، چاشت، اسراف، روزہ، نماز، حج، زکات سب کچھ کرتا لیکن منکرات سے نہیں روک رہا۔ اور ایک وہ گروہ تھا جو روکتا تھا، کہتا تھا بھائی اس سے عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نجات دیا جو روکتا تھا۔ پھر قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو یہ نصرت کیا ہے، یہ دین
اسلام ایکچولی برباد ہوتا ہے منکرات سے. جب پھیلتی ہے بے حیائی، برائی، چوری، دھوکہ، ساری چیز مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہے نا، تو ہم نماز پڑھنے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو اور روک نہیں رہے ہیں، تو ایکچولی وہ بھی عذاب کے مستحق ہیں. اس لیے بولنا ضروری ہے. آس پاس کی برائیوں کو ٹوکنے والا بنے، بولنے والا بنے، تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. دین ریوائیو ہی ہوتا ہے منکرات کو ختم کرنے سے اور معروفات کو اڈاپٹ کرنے سے. تو سب سے ضروری جو چیز ہے قرآن میں بار بار جو آیا ہے بچانے کا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منکرات سے روکتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، غلط چیزوں سے روکتے تھے. آس پاس شرک ہو رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ بھائی الہ کون ہے. اللہ یہ نہیں ہے. الہ وہ ہے جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی سے جنا جاتا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. بیانڈ امیجنیشن ہے، بیانڈ پرسپشن ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. الحی، وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ ہمارے اتنا قریب ہے جتنا گردن کا نس. اس کا قدرت اتنا بڑا ہے، اس کا طاقت اتنا بڑا ہے. تو یہ رب کی انٹروڈکشن کرانا، اللہ کی انٹروڈکشن کرانا. ہماری زندگی میں قرآن ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاملات قرآن سے سالو ہو رہے کہ نہیں؟ طلاق کا مسئلہ، میراث کا معاملہ، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس مسلک نے یہ کہا، اس مسلک نے یہ کہا. قرآن نے کیا کیا ہمارا لینا ہی دینا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے، یہی ہے وہ کافر، یہی ہے وہ ظالم، یہی ہے وہ فاسق. تو ہم عذاب کے مستحق ہو چکے. لیکن اللہ تعالیٰ لاسٹ آپشن بھی دیتا ہے، آخری آپشن بھی دیتا ہے. یونس علیہ السلام کی کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے. اس قوم پہ حجت قائم ہو چکی تھی اور اللہ کا عذاب بالکل آ چکا تھا. لیکن قوم نے ریئلائز، ایک واحد قوم ہے یہ جس نے ریئلائز کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ پوری قوم جو ہے گھر سے باہر نکل کر کے اللہ سے رونا شروع کر دیا، توبہ کر دیا اور ان ساری برائیوں کو چھوڑا اور اپنی یقین جو ہے یونس علیہ السلام کی باتوں کو مانا اور اللہ کی بندگی اختیار کی اور اللہ کی مان کے زندگی گزارنے لگے. اللہ نے عذاب ٹال دیا. تو اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آج بھی عذاب ہمارے اوپر سے ٹل سکتا ہے بشرطے ہم مصلحون ہو جائیں، بشرطے ہم سچی توبہ کرنے والے ہو جائیں اپنے گناہوں سے. توبہ کرنے کا مطلب رونا نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا مطلب جو پہلے گناہ کیا ہے اس کی تلافی کیجئے. جس کا پیسہ مارا اس کا پیسہ دے دیجئے. جس کا دھوکہ سے دبایا اس کو دھوکہ سے جو چیز آپ نے دبا لیا اس کو ریٹرن کیجئے. کسی کا زمین مار لیا، کسی کا میراث کھا گیا اس کو ریٹرن کیجئے. لڑکیوں کا حصہ کھا گیا اس کو ریٹرن کریے. بہنوں کا حصہ کھا گیا اس کو ریٹرن کیجئے. کسی کو گالی دیا تو اس سے معافی مانگیے. کسی کو تھپڑ مارا تو اس سے معافی مانگیے. کسی کو تکلیف دیا تو اس سے معافی مانگیے. ماں باپ کو تکلیف دیا تو اس سے معافی مانگیے. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے. یہ ہے توبہ. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دیں. اب باقی جو چیز آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کو آپ ریٹرن ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو کمپنسیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اس سے معافی نہیں مانگ رہے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائے، تو اس سے توبہ نہیں ہوتا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جس کا جو حق ہے آپ اس کو لوٹا دیں. تو یہ ہے توبہ. اور اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے معاملہ بدل دے. تو یہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ کبھی یہ اس کا فارورڈ، کبھی اس کا فارورڈ، کبھی اس کا فارورڈ، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ مطلب ایک پینک خود پینک ہو رہے اور خود پینک کریٹ کر رہے. یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے، اللہ ہمارے لیے کیا حکم کرتا ہے. ہم وہ چیز کریں اللہ کی نصرت میں آ جائیں گے. اللہ کے لیے کون سی بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اگر اللہ کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے روک دے، اور اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے خیر سے روک دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، میننگ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو انگلی پکڑ کے چلے. جیسا ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سننا شروع کریں، ان کی بیان سنیں، ان ایک ایک ٹاپک پہ تفسیر آپ کی ذہن کھول دے گا وہ. اور قرآن کی طرف یہ رمضان آ رہا، رمضان میں پورا مہینہ کمٹ کرے اپنے آپ سے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا، عربی کو سیکھوں گا، قرآن میننگ کے ساتھ پڑھوں گا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھل جائے گا. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین.